अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूँ आज का शो आज एक्सक्लूसिव विद तारिक चौधरी लेकर। आज का शो हमने तरतीब दिया है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ की जानिब से, जिसने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक हैरतनाक और एक थरथली किसी कैफियत है। 2 रोज़ पहले गार्जियन अखबार ने एक रिपोर्ट दी कि भारत गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान के अंदर उसकी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं वो यहाँ से अपने स्लीपर सेल को इस्तेमाल करके 20 पाकिस्तानियों के कत्ल की वारदातें कर चुका है। जब उनसे भारतीय मीडिया ने ही सवाल किया राजनाथ साहब से कि क्या ये दुरुस्त है या गलत है, तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि इसको इतनी ब्लेटेंटली और इतनी उन्होंने बेशर्मी से कहा जा सकता है कि उस पर उसका एतराफ़ किया और कहा कि वो और उनकी हुकूमत जो है जब भी ये महसूस करेगी कि पाकिस्तान में कोई ऐसा उनके बकौल दहशतगर्द है तो उसका पीछा करेंगे और पाकिस्तान में घुसेंगे और घुस कर मारेंगे। इस तरह का गैर ज़िम्मेदाराना बयान शायद तारीख़ में किसी वज़ीर दिफ़ा में न दिया हो, जिसने बाकायदा तौर पर एलानिया अल-ऐलान इस बात को तस्लीम किया हो कि उनका मुल्क जो है और उनकी खुफिया एजेंसियाँ जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क में, हमसाया मुल्क में, एक सॉवरेन मुल्क में जाकर इस तरह की वारदातें करती हैं और कर सकती हैं। इस पे बैनुल-अक़वामी बरादरी क्या रिएक्शन देगी, क्या किसी के कान पर जूं रेंगेगी या नहीं, इस पे तो अभी सामने आएगा मौक़िफ़। लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी इस हवाले से आज इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ बयान किया है और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। ये एक गैर मामूली सूरत हाल है जिसमें एक मुल्क जो है बड़ा मुल्क होने का दावा करता है, सेकुलर होने का दावा करता है और बड़ा डेमोक्रेट होने का दावा करता है, उस मुल्क की जानिब से किसी दूसरे मुल्क में मुदाखलत, पाकिस्तान में मुदाखलत, उनके शहरियों को कत्ल करना, और ये एक ऐसी गैर मामूली सूरत हाल है जिस पर आज हम तबादला ख्याल करेंगे। और इस पर तबादला ख्याल के लिए मेरे साथ 3 बड़ी डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, जो कि दफ़ाई तज्ज़िया निगार हैं और आप एसोसिएटेड हैं, बड़ा हमारा नामवर थिंक टैंक है इपरी, उसके साथ आप भी काम करते हैं और अपने तज्ज़िये देते हैं। इसके अलावा हमारे पास मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, जो कि नेशनल सिक्योरिटी अमूर के एक्सपर्ट हैं और उनके तज्ज़िये आप अक्सर जो है टेलीविज़न के स्क्रीनों पर देखते हैं। मोहम्मद अली साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर कमर चीमा ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं और आप भी नज़र रखते हैं बैनुल-अक़वामी दिफाई अमूर पर और अपने जो बेलाग और बड़े जो दबंग तज्ज़िये हैं वो उससे अपने नाज़रीन को नवाजते रहते हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। शुरू करता हूँ सैयद मोहम्मद अली साहब आपसे। ये जो रिपोर्ट आई गार्जियन की, उस पर अभी लोग हैरत ज़दा थे और उसको तज्ज़िया कर रहे थे, उसको एनालाइज़ कर रहे थे। ख्याल ये था कि भारत जो है वो उस पर कोई उसकी तावील देगा या उस पर कोई दिफाई रवैया अख्तियार करेगा, लेकिन उनके जो वज़ीर दिफा हैं राजनाथ, जो कि बड़े हौक मशहूर हैं, उन्होंने तो अल-ऐलान कहा कि हम जब भी ऐसा होगा, आइंदा भी ऐसा होगा कि हमें लगेगा कि कोई दहशतगर्द जो है वो उनके बकौल मौजूद है पाकिस्तान में, तो उसका पीछा करेंगे। कितनी बड़ी वायलेशन है ये बैनुल-अक़वामी कवानीन की और बैनुल-अक़वामी अमूर की? और दूसरी ये बताइएगा कि इस तरह का जो रवैया होता है बड़ा एग्रेसिव, उसके पीछे क्या नफ्सियात कारफरमा होती है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, मैं आपका जो आखिरी पहलू है सवाल का उसका पहले जवाब देना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि भारत की जो पॉलिटिकल और नज़रियाती इलीट है, जिसका राजनाथ सिंह साहब भी और जयशंकर साहब भी हिस्सा हैं, अजीत डोवल साहब उसका हिस्सा हैं, ये लोग जो हैं मैं समझता हूँ कि भारत की पावर को ओवर एस्टिमेट भी कर रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो कंसर्न है उसको भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। भारत को बहुत मैं समझता हूँ ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं कि जी हम कोई बहुत बड़ी पावर बन गए हैं, हम पूरी दुनिया में कोई बदमाशी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि भारत जो है सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस है, तो वहाँ पे भी आपको याद होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मिसदाक उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। लेकिन ये जो पाकिस्तान के हवाले से उनके वज़ीर दिफा ने बयान दिया है, ये तो मैं समझता हूँ एक लिहाज से इसमें मुस्बत पहलू ये है कि पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ने जो दस्तावेज़ात और हक़ाइक़ आलमी बरादरी के सामने जनवरी में रखे थे, और जो गार्डियन जो कि एक बड़ा मुस्तनद बरतानवी अखबार है, जिन फैक्ट्स को वो सामने लाए हैं, उनकी एक तरह से इन्होंने तस्दीक कर दी है कि जनाब भारत के वज़ीर दिफा ने बाज़ाब्ता तौर पे इस बात का एतराफ़ किया है कि वो दीगर ममालिक में अपने सियासी मुखालिफिन और हरीफों की पॉलिटिकल असैसिनेशन की पॉलिसी राइज रखे हुए है। तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का जो
غم و غصہ ہے اور تردید ہے اور کنڈمنیشن ہے وہ تو وجہ ہے، لیکن اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان ان کی اس اعتراف کو کیسے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے ڈپلومیٹکلی، لیگلی، انٹرنیشنلی، اور دوسری بات جو اس کی تصویراتی اہمیت ہے، اسٹریٹجک سگنیفیکینس ہے، وہ کوئکلی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 1987 سے لے کے آج تک 37 سال میں بھارت کی جتنی بھی مختلف ملٹری ڈاکٹرنز ایوالو ہوئی، اس کا بنیادی مقصد پاکستان کے خلاف جارحیت کرنا تھا. چاہے وہ کولڈ سٹار ڈاکٹرن ہو، براس ٹیکس ہو، آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی کوشش کی اس میں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی. تو اب اس اعتراف کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بھارت کی ملٹری اور اسٹریٹجک لیڈ کو اس بات کا اعتراف ہے کہ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک فورسز ہیں وہ اتنی کیپیبل اور کریڈیبل ہیں کہ کسی بھی سطح اور نوعیت کا جو حملہ ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش چونکہ کامیاب نہیں ہو سکتی، تو پولیٹیکل اسیسینیشن تھرو انٹیلیجنس آپریٹو اب ان کے پاس واحد راستہ رہ گیا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے مخالفین کو ذرا شاہ صاحب باقی ہم آپ کو بھی ذرا انوالو کرتے ہیں. برگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک ملک کے وزیر دفاع کی جانب سے پاکستان کے معاملات میں پاکستان کی سرحدوں کے اندر انٹرونشن کی دھمکی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس دھمکی کو پاکستان کو کیسے لینا چاہیے. دوسری بات کہ اب کرنا کیا چاہیے. کیا ہمیں اپنے دفاعی جو معاملات ہے اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے خط و کتابت تو ہوتی رہتی ہے دفتر خارجہ کے چینل سے، نیشنل جو ہماری قومی جو سیکورٹی کونسل ہے یونائٹڈ نیشنز کی، اس کا اجلاس بلانا چاہیے، بین الاقوامی برادری کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، جھنجھوڑنا چاہیے کہ ایک ملک جو ہے بڑا ملک ہے جس کے پاس بظاہر بڑی طاقت ہے، وہ باقاعدہ طور پہ دھمکی دے رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر گھسیں گے. اس کو ڈیل کیسے کرنا چاہیے اس معاملے کو؟ دیکھیں، اس کو ڈیل اسی طریقے سے کرنا چاہیے جس میں بھارت طاقت کی زبان کو سمجھتا ہے. یہ ایک ٹپیکل بولی ہے، اور بولی ہمیشہ جو ہے وہ اسٹرینتھ جو ہوتی ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور ابھی ایک بھارت میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے رائزنگ بھارت، تو اس میں بہت مشہور و معروف دنیا کے جو اسکالر ہیں جان میئر شائمر، ان کا انٹرویو کر رہی تھیں ایک پالکی شرما صاحبہ بھارتی اینکر. تو جب انہوں نے ان کو الجھا کے چین کے خلاف اگر امریکہ کی جنگ ہوتی ہے تو بھارت کے کردار کے بارے میں پوچھا، تو اس نے ان کو کر دیا. اس نے کہا کہ چائنا اور آپ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. چائنا ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ویلتھ بھی ہے، ملٹری مسل بھی ہے، بھارت اپنے اس مقام پر نہیں پہنچا. تو بھارت کو یہ زوم ہے اور وہ ایک میگالو مینیا میں مبتلا ہے کہ جی ہم دنیا کی ایسی طاقت بن گئے ہیں جو کہ رف شارٹ رائڈ کر سکتا ہے تمام ڈپلومیٹک جو نائسٹیز ہیں اور انٹرنیشنل لا کے جتنے بھی قوانین ہیں. انفارچونیٹلی راج ناتھ صاحب کا اگر آپ نے انٹرویو اور سے سنا ہوگا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ہی ریٹرک میں وہ پھنس گئے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو 19 اپریل کو الیکشن ہو رہا ہے اس کی الیکٹورل کیمپین ان کو ساتھ دیا گیا ہے. اور ایسی زبان بولنا کہ جی ہم گھس کے ماریں گے، جو کہ ایک بہت سلیپ اسٹک کامیڈی کے زمرے میں آتی ہے جو کہ بالی ووڈ کرتا ہے. اور بالی ووڈ فلموں سے متاثر ہو کے وہ سمجھ لینا کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں، یہ بہت احمقانہ خیال ہے. اور ہوگا وہی جو ہوا پلوامہ کے بعد بالا کوٹ حملے کے بعد ان کو سبکی اٹھانی پڑی. سر یہ بتائیے گا کہ ہمیں سیکورٹی کونسل کو انوالو کرنا چاہیے، میٹنگ بلانے کی بات کرنی چاہیے، آخر ہم نے یہ معاملہ اجاگر تو کرنا ہے دنیا کے سامنے. وہ دیکھیں اس میں یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی بڑے غور سے، کیونکہ ان کی جو خارجہ امور کی منسٹری ہے بھارت کی، اس نے تو اس کو ڈینائی کیا. یہ ابھی یہ شارٹ فرام دا فٹ جو راج ناتھ صاحب ہیں، تو یہ تو اپنے آپ کو انہوں نے خود ہی ایک جگہزائی کا سبب بن رہے ہیں. تو پاکستان کو بڑا کیئرفلی یہ اس کے اسٹیٹمنٹ جو ان کی آفیشیل ہے بھارت کی، وہ دیکھ کے اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس ٹیررزم کمیٹی اس کی وہ رائٹ فورم ہے، اس پہ لے جایا جا سکتا ہے. اور جنرل اسمبلی ہے وہاں پہ بالکل یہ دیکھا جا سکتا ہے.
चीमा साहब आप ये बताइएगा कि अभी चूँकि इलेक्शन है, अगले माह में शुरू हो जाएगा प्रोसेस, और 2 दफ़ा मोदी जी जो हैं वो बारी ले चुके हैं, और अब तो उन्होंने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, यानी 400 ज़्यादा सीटें लेना चाहते हैं। तो ज़ाहिर उसका एक तरीकाकार ये भी है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हाइप क्रिएट की जाए, इस तरह की बातें की जाएँ, और अपने मुल्क के अंदर इंतखाब पसंदी का जुनून फैलाकर जो है वो वोट हासिल किया जाए। एक तो ये बताइएगा कि क्या ये इसी का शख्साना है, ये जिस तरह की रेटोरिक है, लेकिन साथ हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो तो एक बैनुल-अक़वामी अखबार में छपती है। उस रिपोर्ट में कहा जाता है जी कि वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोगों को कत्ल करते हैं। ये रिपोर्टें पहले भी आ चुकी हैं, कराची में, रावलाकोट में, लाहौर में, कि कुछ कत्ल ऐसे हुए जो कि मशकूक हालात में हुए। अब इसका मंजर-ए-आम पर आ जाना और बैनुल-अक़वामी सतह पर इतराफ़ कर लिया जाना, ये कितना जो है इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, कितना अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि उसको बाकायदा तौर पर बावर कराए दुनिया को कि हम जो कहते थे वो ठीक कहते थे, गलत नहीं कहते थे। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि हमेशा जो नैरेटिव है वो भारत अपने हाथ में रखता है। वो स्टेटमेंट देते हैं तो हम जवाब देते हैं, वो स्टेटमेंट ना दें तो हम जवाब नहीं देते, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो राजनाथ सिंह ने जो बात की है, ये पहली दफा नहीं की उन्होंने। या पिछले थोड़ी सी 6 महीने साल पहले चले जाएं तो वो तो हर 2 महीने बाद कहते हैं कि हम कश्मीर भी ले लेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे, हम रिपोर्ट नहीं करते और हम बात नहीं करते। तीसरी इसमें अहम बात जो ये है, देखिए आज राजनाथ सिंह ने या कल ये बयान किया तो आज मीडिया थोड़ा बहुत बोला है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास कहाँ है, पार्लियामेंट कहाँ है? कल को जब इंडिया पाकिस्तान पे एग्रेशन करेगा तो आपको पता है तब भी दुनिया इंडिया के नैरेटिव को मानती है, वो पाकिस्तान के नैरेटिव को नहीं मानती। मैं इस पे बात करना चाहता हूं कि हमारा जो नैरेटिव है, पॉलिटिकल क्लास ने इतना कॉम्प्रोमाइज कर दिया इस सेंस में कि वो बात ही नहीं करते नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे, वो समझते हैं फौज जाने और। लेकिन हमारे वज़ीर दिफा का आज बयान आया, इस पे बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड है, उन्होंने बात की है मीडिया के साथ और उन्होंने कहा कि ये गिदड़ बबकियां हैं और ये हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो रिस्पॉन्ड तो किया गया है बाकायदा। देखें, बिल्कुल एक रिस्पॉन्ड कर दिया, बड़ा छोटी सी बात कह दी, नैरेटिव ऐसे नहीं बनते। जब उन्होंने राजनाथ सिंह ने बात की तो पूरे मीडिया ने उसको इंडिया ने उछाला और वो इसको एज ए टूल लेके चल रहे हैं और वो सोसाइटी में नीचे तक जाता है। डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है हमारे, वो जिस सेटअप से जिस तरीके से वो आए हैं या उनकी पार्टी आई है, तो उनकी तो ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी के बहुत सारे इशू हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब तक एट लेंथ पॉलिटिकल क्लास इसको नहीं बोलेगी और बात नहीं करेगी कि वो क्यों कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान हम लेंगे, ये जो नारा उन्होंने बना लिया हम घुस के मारेंगे, और हालांकि घुस के तो हमने मारा है, तो हम क्यों नहीं है? आप कमर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको, इसकी मैं ब्रेक लेनी है, तो मैं कहना चाह रहा था कि आपका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसको जो इंडिया के साथ मामलात हैं, जो हमारी सिक्योरिटी को कंसर्न्स हैं, उसको ओनरशिप देना चाहिए और ओनरशिप दे के इसको आगे लेके चलना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे मेहमानों से ये जो मामला है बड़ा नाजुक है, बड़ा हसास है, इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उस पर तबादला ख्याल जारी रखेंगे। वेलकम बैक। मोहम्मद अली साहब, आप ये बताइएगा, जो मैंने चीमा साहब से सवाल किया था उसका एक पहलू आपके सामने उजागर करूँगा कि इंतखाबात ज़ाहिर होते हैं दुनिया भर में, लेकिन क्या इंतखाबात में यही एक तरीका रह जाता है कि आप पड़ोसी मुल्क के साथ जो मामलात हैं उसको इस हाइप पे ले जाएं, उस नफ़रत अंगेज़ी की मुहिम को इस तरह ले जाएं कि बाकायदा तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान जो सिक्योरिटी जो है कंसर्न्स पैदा हो जाएं? तो ये जो बारी लेने की है, चौथी बारी लेने की, तीसरी बारी लेने की ख्वाहिश है, क्या सिर्फ उस पे इस खित्ते की जो सिक्योरिटी है उसको कुर्बान कर दिया जाएगा, दमके में बातें की जाएंगी? और क्या वाकई ये इशू इतना ही छोटा है कि महज इलेक्शन है, या इसके पीछे कोई और डिज़ाइन भी हैं भारत के और भारतीय क़यादत के? बहुत अहम सवाल किया। मैं जिस तरह अभी डॉक्टर चीमा बात कर रहे थे उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ आपके सवाल के जवाब में। देखिए, इससे 2 बातें जो साबित होती हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान और मुस्लिम दुश्मनी जो है ये भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का अहम तरीन इशू और परमानेंट इशू बन चुका है। आप 1998 से लेके अब तक देखें, 26 साल में जितने इलेक्शंस हुए हैं उसमें बीजेपी ने उनके जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में और उनके इलेक्शन नैरेटिव में मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान के खिलाफ जारियत, ये उसके परमानेंट फीचर्स आपको नजर आते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि उनकी दाखिली सियासत में पाकिस्तान के खिलाफ जारियत और मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी जो है, हेट्रेड जो है, ये परमानेंट उनका दाखिली सियासत का हिस्सा बन चुका है। दूसरी जानिब, जिस तरह डॉक्टर चीमा कह रहे थे, देखिए पाकिस्तान की दाखिली सियासत में
بھارت کے خلاف نفرت یا کوئی جارحیت کی یا توسیع پسندانہ قسم کی کوئی بات ہماری نہیں ہوتی. حالانکہ ہم بہت وائبرنٹ اور پیشنٹ قوم ہیں اور بڑی دلچسپ قسم کی گفتگو ہوتی ہے ہماری سیاسی معاملات کے اوپر, لیکن دیگر مذاہب کے حوالے سے اور جارحانہ عزائم کے حوالے سے کوئی بات آپ اگری کریں گے مجھ سے, ایسی بات نہیں ہوتی. یہ پہلا سیاسی پہلو ہے. دوسرا پہلو جو ہے وہ نفسیاتی ہے, جس کا آپ نے بھی تھوڑا سا حوالہ دیا کہ جناب وہ ان کی ایک نفسیاتی خواہش ہے جو ان کی ہندوتوا کے نظریے کے پیروکار جو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک ایلیٹ ہے کہ وہ 850 سال کے جو مسلمان اقتدار تھا برصغیر کا, اس کا ریونج جو ہے وہ پاکستان سے لینا ان کی ایک جذباتی اور نفسیاتی خواہش ہے. اور ان کی تھریٹ پرسپشن میں پاکستان کو امبیرس کرنا دنیا کے سامنے, یہ ان کی داخلی سیاست اور عالمی جو اور ریجنل ہیجمنی کی ایک سمبولک اچیومنٹ ہے. لیکن الحمدللہ ہماری دفاعی افواج کی قابلیت اور صلاحیت کی وجہ سے ہماری افواج نے ہمیشہ جو ہے وہ بھارتی جارحیت جو ہے وہ ایل او سی پر ہو یا جہاں بھی ہو اس کو باقاعدہ ناکام کیا. برگر صاحب میں نے آپ سے بات کرنی تھی لیکن چیمہ صاحب نے کہیں نکلنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان سے پوچھ لوں میں, اس کے بعد پھر میں آپ کو زحمت دوں گا. چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ماضی میں ہمارے ہاتھ اتنے بڑے بڑے کیس آئے, کلبھوشن کا کیس آیا ہمارے ساتھ جہاں ایک سرونگ فوجی افسر نیول آفیسر جو ہے پکڑا گیا, وہ ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے ہماری قید میں ہے, لیکن اس کو جس طرح سے استعمال کیا جانا چاہیے تھا, جس طرح سے اس معاملے کو اجاگر کیا جانا چاہیے تھا, دنیا کی تاریخ کا انوکھا واقعہ تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مؤثر طریقے سے ساری حکومتوں نے آج تک جتنی رہی ہیں کیا اس کو ٹھیک طریقے سے کیس پیش کیا کرنے میں کامیاب رہی یا کہیں کوئی ناکامی ہوئی؟ دیکھیں جی, آپ نے کلبھوشن یادو کے کیس کو اور بھارت کی جو دہشت گردانہ جو کاروائیاں پاکستان کے اندر وہ کرواتے ہیں, اور پرٹیکولرلی جس کا کینیڈا اور امریکہ نے بھی ذکر کیا ہے, پاکستان نے اس کو اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی انڈیا کی جو سٹوری ٹیلنگ ہے یا انڈیا کے جو تعلقات دنیا کے ساتھ ہیں وہ ایک ڈفرنٹ نہج پہ ہیں. سو لارجلی دنیا یہ سمجھ لیتی ہے کہ دونوں ملکوں کی بائی لیٹرل ہسٹری جو ہے, اپنی 75 سالہ جو ہسٹری ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, تو وہ اس کو اس پیرائے میں دیکھ لیتے ہیں. لیکن ادروائز پاکستان نے اپنا کیس بڑا اچھے سے پریزنٹ کیا اور دنیا مانتی ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر ان دہشت گردانہ کاروائیوں میں انوالو رہا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو گارڈین کی سٹوری ہے اس پہ تو اب ڈیفنس منسٹر خود بھی مان گئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے چیز سمجھ آتی ہے, کیونکہ ہم کنفیوز ہیں, کبھی ایک آتا ہے لیڈر وہ کہتا ہے ہم نے انڈیا سے بات نہیں کرنی, ایک آتا ہے ہم نے کرنی ہے, تو پبلک نیریٹو کس طرح لے کے چلنا ہے اور پبلک کے سامنے کیا چیزیں کرنی ہیں, یہ اس میں تھوڑی سی ہمیں جو ہے وہ جی مطلب اس سے میرے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ ابھی ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے باقاعدہ, چونکہ آزادی اظہار ہے, ایک سوچ ہے کہ ہمیں پڑوسیوں سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, ہمیں ان سے تجارت کرنی چاہیے. ہمارے وزیر خارجہ نے ریسنٹلی باہر گئے تھے, وہاں بات بھی کی, اگرچہ اس کی وضاحت بعد میں آ گئی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ بھارت سے بات کریں, ان کے ساتھ نارملائز کریں, اس بیان کے بعد ان کو بھی جو ہے امبیرسمنٹ ہوگی اور وہ بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوں گے, کیونکہ ایک ملک جو ہے وہ مسلسل جارحیت پر اترا ہوا ہے؟ دیکھیے, کاروبار تو کرنا چاہیے, ٹریڈ تو ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہاں, لیکن جو ہمارے بائی اینڈ لارج جو ہمارے ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی بحث ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ ایک خاص ماحول بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اور وہ ہم سے بات ہی نہیں کر رہے, دیکھیں شہباز شریف صاحب جب پچھلی حکومت میں تھے, وزیر اعظم تھے, تو وہ کئی دفعہ یو اے میں انہوں نے جو ہے وہ عرب نیوز کے ایک اخبار کو دیا, انٹرویو دیا اور کہا کہ ہم بھارت سے بات کرنا چاہتے ہیں, یو اے رول پلے کرے. کوئی جواب نہیں آیا. سو ہم نے اتنا زیادہ بات کرنے کو کہا ہے, اور ہماری پچھلی جو سیکیورٹی لیڈرشپ بھی وہ بھی اتنا زیادہ کہتی تھی یا اس کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ بھارت سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو شاید یہ ہماری کمزوری سمجھ لیا گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھارت نہ تو بات کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی پاکستان کو اس حوالے سے کوئی کوشش کرنی چاہیے. تھوڑی سی پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے, تھوڑے ہمارے میکنو اکنامک انڈیکیٹر ٹھیک ہو جائیں, اور باقی جو ممالک ہیں بھارت کے علاوہ بھی تو خطے میں ممالک ہیں, ان کے ساتھ ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے, باقی ہم سیاست بھی بات چیت کی جا سکتی ہے. برگر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے چیمہ صاحب نے, جس سے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی ہماری آئی ایم ایف سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, جب بھی ہمیں ہمارے بارے میں بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے, کوئی اچھی رپورٹ آتی ہے, کوئی مثبت انڈیکیشن آتا ہے, اس وقت جو ہے یہ دہشت گردی کا جو جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی نوب گما دی جاتی ہے اور اس کے لیول میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو لگتا ہے کہ براہ راست ہمارے جو معاشی مفادات ہیں یا ہمارے معاشی انڈیکیٹر ہیں ان کو نشانہ بنایا جانا مقصود ہوتا ہے جب بھی ملک کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے. جی, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ نہ صرف بھارت بلکہ دیگر
جو بین الاقوامی قوتیں ہیں وہ پاکستان کا کچھ انیشیٹیوز ہیں، جس طرح کہ چائنا کے ساتھ ہماری سی پیک کی انگیجمنٹ ہے، BRI ہے، وہ اس طریقے سے نہیں دیکھتے اور ہمیشہ اس کو چاہیں گے کہ وہ ڈی ریل کریں. بٹ ہیونگ سیڈ دس، ہمیں بھارت کے ساتھ جب ہم اپنے روابط کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ادھر کس قسم کی سوچ کار فرما ہے. بھارت میں ایک سپریارٹی کا زوم ہے جس میں وہ پاکستان کو بالکل اور ایسے کوریڈور بنا رہے ہیں جس طرح کہ تھائی لینڈ، میانمار اور انڈیا ایک کوریڈور بن رہا ہے، EMEC مڈل ایسٹ یورپ وہ والا کوریڈور ہے، اور ایک ایران کے ذریعے اب اس کو وہ INSTC کہتے ہیں، نارتھ ساؤتھ ٹریڈ کریڈور. اب وہ ان کا مطمئن نظر یہ ہے کہ پاکستان کو انٹائرلی ریلیونٹ کر دیا جائے. پھر پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ٹیررزم ہمارے نزدیک بھارت کی طرف سے ہو رہا ہے. سید محمد علی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو اس میں کہا جاتا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھارت ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ملک سے کچھ ایسے لوگوں کو بھرتی کرتا تھا یا کیا ہے جن کو پھر یہ جو آپریشن تھے قتل کیا گیا اس میں استعمال کیا گیا. تو کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اب ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ کسی کنٹرول میں لائیں، ان کو ریگولیٹ کریں. یہ بڑی الارمنگ بات ہے اس پوری رپورٹ میں. جی بالکل، یہ بات بالکل صحیح ہے. میں اس رپورٹ کے جو 4 اہم پہلو ہیں وہ آپ کے توسط سے کوئکلی شیئر کر دیتا ہوں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو پولیٹیکل اور اسیسینیشن اور ٹارگٹ کلنگ کا آپریشن ہوتا ہے را کے ذریعے سے، اس کی ہائیسٹ لیول پہ اپروول ہوتی ہے پرائم منسٹر اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے لیول پہ. تو اس کی رسپانسبلٹی قومی اور سیاسی قیادت تک جاتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ ایک ورلڈ وائڈ آپریشن ہے اور یہ صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے. برطانیہ، کینیڈا، امریکہ اور پاکستان کامن سیکیورٹی تھریٹ فیس کر رہے ہیں را کی ٹارگٹ کلنگ اور پولیٹیکل اسیسینیشن کی پالیسی سے. تیسری بات کہ انہوں نے پوری دنیا میں ایک جامعہ نیٹ ورک اور سلیپر سیلز کا نظام مرتب کیا ہے جس میں مڈل ایسٹ کے بھی کئی ممالک شامل ہیں، جو کہ لوکل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اور ٹیررسٹ کو انگیج کرتے ہیں، فنڈ کرتے ہیں، ڈائریکٹ کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے یہ ہلاکتیں کروانے کی کوشش کرتی ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ را کا بہت سی دہشت گرد گروہوں اور انڈیویجولز کے ساتھ گہرا گٹھ جوڑ ہے. بریگیڈیئر صاحب، اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ جی جو ریسنٹ واقعات ہوئے، تربت کا واقعہ ہے، گوادر کا واقعہ ہے، یہ چینی جو ہمارے انجینئرز ہیں ان پر اٹیک ہوا ہے، DA خان کا واقعہ ہوا ہے، ان سب واقعات میں ہمارے اس کے پیچھے انڈیا کی انوالومنٹ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن استعمال کیا جاتا ہے ہمارے دوسرے ہمسائے کو، ویسٹرن ہمسائے کو، افغانستان کی سرزمین کو. کس حد تک یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اب افغانستان سے بڑی کلیئر بات کی جائے کہ آپ ہمارے برادر ہیں، ہمسایہ دوست ہیں، طالبان ہیں، جو اسلامی جو ہے وہ تہذیبی رشتے ہیں، لیکن آپ کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بن رہی ہے. جی وہ بات تو ہو رہی ہے، لگاتار ہو رہی ہے، انگیجمنٹس جاری ہیں، پاکستان پازیٹیو انگیجمنٹ کر رہا ہے. بارہا ان کو باور کروایا جا چکا ہے کہ آپ کی سرزمین جو ہے یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. پکتیا، پکتیتا، کنڑ، ننگرہار، یہ سارے بیسز ان کے موجود ہیں، ان کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے ایویڈنس دکھایا جا چکا ہے. انفارچونیٹلی جو افغان انٹرم گورنمنٹ ہے، نہ اس کی ول ہے، نہ اس کی کیپیسٹی ہے. تو ہمیں اپنا ان آرڈر کرنا پڑے گا، اپنے دفاعی اقدامات خود کرنے پڑیں گے جو کیے جا رہے ہیں. اور یہ ایک تو مکھی جنگ ہے جو ہم نے لڑنی ہے. ورودھ اس امر کی ہے کہ ہم کاؤنٹر ٹیررزم کی اس پالیسی پہ کنسسٹنٹلی اور کوہیرنٹلی عمل پیرا ہوں، روز پالیسی تبدیل نہ کریں، اور اس پہ ہول آف دا سوسائٹی رسپانس ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہمیں یہاں بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہمارے جو دونوں مہمان جناب سید محمد علی صاحب اور بریگیڈیئر راشد ولی صاحب، ان سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. سید محمد علی صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. براہ راست ماضی میں بھی واقعات ہوئے، چائنیز قونصلیٹ پہ حملہ ہوا، اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا، لینگویج سینٹر پہ بھی حملہ ہوا، اور ہم نے بڑے ثبوت ہمارے پاس موجود تھے. وہ لوگ کہاں سے پناہ لی انہوں نے، کہاں سے سہولت کاری ہوئی، فائنینسنگ کہاں ہوئی، ان کا علاج کہاں ہوا، دنیا کو بتائے گئے وہ ثبوت. لیکن دنیا کی رائے جو ہے ہمارے حق میں تبدیل ہوتی نظر نہیں آتی. کیا کمی ہوتی ہے، کیا کوتاہی ہے جس کی وجہ سے وہ ساری بات رجسٹر نہیں ہو پاتی؟ جی بہت اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیں 2 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عالمی رائے میں ایک مثبت اور حقیقت پسندانہ تبدیلی آ رہی ہے، اور اس کا ثبوت یہ گارڈین کی سٹوری ہے. اس کا ثبوت جو ہے
وہ صدر بائیڈن کا بھارت کا دورہ ملتوی کرنا ہے، اس کا ثبوت جو ہے امریکہ اور بھارت کے جو انٹیلیجنس کوآپریشن کو یا کینیڈا اور انڈیا کے انٹیلیجنس کوآپریشن میں ڈاؤن گریڈنگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں شاید ڈیفینس سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کوآپریشن جو انڈیا کے ساتھ مغربی طاقتوں کا ہے اس میں اس کو ریویو کیا جائے گا، کیونکہ ڈیفینیٹلی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ اور مغربی طاقتوں کو یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ ان کو انڈیا کی جو سیکیورٹی کمٹمنٹ ہے ٹورڈز چائنا اس کو اوور اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا جو اسٹریٹجک کلچر ہے جو کہ دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کی پالیسی پہ گلوبلی اب عمل پیرا ہے اس کو وہ نگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. یہ پہلا پہلو ہے. دوسری بات آپ کے سوال کے پاکستان اسپیسیفک، میں سمجھتا ہوں سفارتی، قانونی اور انفارمیشن ڈومین میں آپ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، تینوں سطح پہ یہ بات ریگولرلی اس کو اٹھانے کی بھی ضرورت ہے. یہ صرف یعنی ہمیں پاکستان کو اس بات کو مستقل طور پر ہر فورم پہ، وہ سفارتی فورم ہو، وہ عدالتی فورم ہو، وہ بین الاقوامی فورم ہو، سیاسی فورم ہو، اس بات کو اٹھاتے رہنا چاہیے تاکہ دنیا کو یہ بات پہنچتی رہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. دو سوال آپ سے پوچھنے، ایک تو یہ کہ کیا موجودہ صورتحال میں ماضی کی طرح اس بات کا امکان ہے کہ کوئی پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن ہو؟ دوسرا، آپ نے جو کہ سرو کیا ہے آرمی میں، ہمارا خیال ہوتا تھا ہمیشہ کہ ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ سیف ہے، تو ہماری کنسنٹریشن جو تھی وہ ہمیشہ ایسٹرن بارڈر پہ ہوتی تھی. اب آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں دونوں بارڈرز پر اتنی ہی توجہ دینی پڑے گی، چونکہ دونوں طرف سے فلٹریشن بھی ہوتی ہے، دونوں طرف سے بھی دہشت گردی کے واقعات کسی نہ کسی شکل میں ہوتے ہیں، وہ چاہے کسی کی مرضی سے ہوں یا دانستہ ہوں یا نادانستہ ہوں. تو کتنا بڑا چیلنج ہوگا ملٹریلی کہ ہم دونوں بارڈرز پر پوری طرح اسی طرح کنسنٹریٹ کریں؟ چیلنج تو یہ ہے، مگر پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہ کنفیگرڈ ہیں اور ان میں اتنی قابلیت ہے کہ دونوں فرنٹ کو وہ اس کو ٹیک کیئر کر سکیں. اور خاص طور پہ جو آپ نے ایسٹرن فرنٹ کی بات کی تو وہاں پہ کسی فالس فلیگ آپریشن کی آڑ لے کے دوبارہ ایڈونچرزم کا چانس تو موجود ہے. مگر بھارت کو کیونکہ جو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی بالا کوٹ کے بعد، جہاں پہ ہم نے ان کو کیمرے میں یہ بھی دکھا دیا کہ ان کے بریگیڈ کمانڈر کا دروازہ بھی ہماری ذات میں تھا جس کو چھوڑ دیا گیا، اور جان بوجھ کے وہاں بم گرائے گئے جہاں کے کو مقصود تھا کہ بھائی ہم ہٹ کر سکتے ہیں مگر ہم جان نہیں لینا چاہ رہے. اور اس کے بعد جو بدمست ہاتھی کی طرح وہ MiG-21 آیا تو ابھی نندن کا تماشا پوری دنیا نے دیکھا. تو اس میں کوئی نہیں کہ ہمارا بڑا اسٹرانگ رسپانس ہے. ویسٹرن فرنٹ پہ البتہ ایک پرابلم ہے کیونکہ وہ ہمارا ایک پورس بارڈر تھا. ابھی بہت سے ایسی ہم نے میجرز لیے ہیں کہ جس سے بارڈر کو ہم نے کنٹرولز کو بہتر کیا ہے. افغان جو یہاں پہ انلیگل ریفیوجیز ٹھہرے ہوئے تھے ان کو بھی ریگولیٹ کیا گیا ہے موومنٹ کو. کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن جاری ہیں. ابھی خان میں آپریشن ہوا ہے، 7 دہشت گرد مارے گئے. ہر روز 5 سے 6 آپریشن ہوتے ہیں جس کو میڈیا پہ آتا ہے مگر یہ ہو رہے ہیں. اور فوج جو ہے بدستور رمضان جیسے مہینے میں بھی یہ دن رات آپریشن جاری ہیں اور صرف ایک استقامت کی ہمیں ضرورت ہے. یعنی ہمیں ایک کانسٹنٹ اور کنٹینیوز اور ایک جو ہے مستحکم پالیسی کے ساتھ چلنا ہوگا. سید محمد علی صاحب، چونکہ آخری چند منٹ ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ اب وے فارورڈ کیا ہے سفارتی طور پر، سیاسی طور پر، اور ہمارا جو ملٹریلی ایک ہمیشہ رسپانس ہوتا ہے وہ تو پرومپٹ ہوتا ہے اور ہمیشہ جسے کہتے ہیں کہ بڑا منہ توڑ جواب دیا ہے، لیکن اب کیسے آؤٹ آف دی باکس کیسے لے کے چلنا ہے اس چیز کو تاکہ مکمل طور پر سچ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائے؟ دیکھیں، آپ کو ڈپلومیٹکلی، لیگلی اور انفارمیشن تینوں ڈومینز میں یہ ثبوت جو ہیں دنیا کے سامنے لانے ہیں. اور یہ صرف اوکیجنل چیز نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر چیمہ نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ یہ صرف ریئیکشنری ہماری اپروچ نہیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس ابھی نندن کا ثبوت ہے، آپ کے پاس کلبھوشن یادیو کا ثبوت ہے، ابھی امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ان ممالک کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں بریگیڈیئر صاحب خود بھی ایک مستند تھنک ٹینک سے منسلک ہیں. ان تھنک ٹینکس کے ذریعے سے ہمیں انٹرنیشنل آؤٹ ریچ کرنی چاہیے اور ان تھنک ٹینکس اور انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے سے، جس طرح ابھی گارڈین کی سٹوری آئی ہے، ایک جنرل ایک کانسٹنٹ اینڈ لانگ ٹرم ایک نیریٹو بلڈنگ کی ضرورت ہے تاکہ بھارت کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے لایا جائے اور دنیا اس کی معیشت،
یا اس کے چین کے حوالے سے جو نیریٹو ہے اس کو اوور ایسٹیمیٹ بھی نہ کرے اور اس کی جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ٹارگٹ کلنگ کی پالیسی ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہ کرے. ٹھیک. آخری سوال سر، آخری منٹ ہے بریگیڈیئر صاحب آپ سے، پارلیمنٹ کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ آنے والے دنوں میں اجلاس ہوگا تو پارلیمنٹ کی طرف سے اسٹرانگ ورڈڈ قرارداد جائے گی تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ جی، پارلیمنٹ کو ایک یہ قرارداد سے پہلے اپنے اندر ایک یونٹی لانا ہوگا اور جو تمام جو سیاسی کلیویجز ہیں ان کو پس پشت رکھ کے ملک کی جو ہوتی ہے اس میں جو نیریٹو ہوتا ہے اس میں ایکا پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ طرح طرح کی آوازیں ہیں، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہم جو مفادات ہیں اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو بیچ میں کلیویجز ہیں اور خاص طور پہ سوشل میڈیا ڈریون پولرائزیشن ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا اور سیاسی پارٹیوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ کچھ پالیٹکس جو ہے وہ انتظار کر سکتے ہیں، نیشنل سیکورٹی امپیریٹو انتظار نہیں کر سکتا. جی بہت شکریہ بریگیڈیئر راشد ولی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے تجزیے سے، اپنی انفارمیشن سے اور اپنے جو تجربات ہیں آپ کے دفاعی امور میں اس سے اپنے میں نوازا. ہمارے ناظرین کو سید محمد علی صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے تجزیے سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو محظوظ کیا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب دفاعی تجزیہ نگار، انہوں نے بھی جوائن کیا ہمیں، ان کا بھی شکریہ. یہ تھا آج کا شو، آج ایکسکلوسیو وتھ طارق چودھری. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.